अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप इंशाअल्लाह सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। नाज़रीन, आज फिर एक बार हम बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही दिलचस्प मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और वो मौज़ू है, क्या होम स्कूलिंग आसान है? नाज़रीन, इल्म कहाँ से आता है? इल्म कैसे आता है? दानिशमंदों ने इसको मुख्तलिफ तरीकों से अपने ऑब्जर्वेशन से अपनी रिसर्च से बयान किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इल्म आता है असाब इल्म से, यानी नॉलेजेबल पीपल के साथ, उनकी सोहबतों से आता है। इल्म आता है किताबों से। किताबों की सबसे बड़ी मिसाल, यानी कि अगर मुसलमान के पास जो इल्म आया वो कुरान से आया। फिर उसके बाद इल्म आता है ऑब्जर्वेशन से, मुशाहिदे से, तजुर्बे से आता है, सफ़र से आता है, गौर व फ़िक्र, तदब्बर से आता है और इल्म का एक और बहुत बड़ा ज़रिया है अपने ऊपर गौर करने से। बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी ऐसे ज़रिए हैं जिसकी वजह से इल्म हम हासिल करते हैं, लेकिन गौर करने की ज़रूरत ये है कि क्या हमारा स्कूल का निज़ाम इन सारे जो चैनल्स हैं, इन सारे चैनल्स, इन सारे ज़रियों को यूज़ करता है? क्या हम उनसे ये सारे पॉइंट्स को अगर हम गौर करें, तो कि क्या हमने इल्म ऐसे ही हासिल किया है और क्या हमारे बच्चे इल्म ऐसे ही हासिल कर रहे हैं? तो आज अगर आज का जो दौर है ये इस दौर में जहाँ पे हम कहते हैं कि बहुत एडवांस हैं, बहुत टेक्नोलॉजी में हम एडवांसमेंट में हो गए हैं, बहुत गौर व फ़िक्र करने लग गए हैं और ये इसी गौर व फ़िक्र की वजह है कि आज के जो वालिदैन हैं, वो होम स्कूलिंग की तरफ तरजीह दे रहे हैं। तो आज हम होम स्कूलिंग के ऊपर बात करेंगे कि क्या उसकी आइडियोलॉजी है और क्या आसान है कि नहीं इसको अपनाना। तो हमारे साथ जो है हमारी मेहमान इरम बिनते सफिया मौजूद है, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शमामा जज़ाकल्लाहु खैर थैंक यू सो मच मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोगों ने मुझे दोबारा इनवाइट किया आई एम ऑनर्ड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। इरम जी, आज बड़ा खूबसूरत मौजू माशाल्लाह हमारा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और मैं चाहती हूँ कि मैं और हमारे नाज़रीन, हम सब आपसे जो है सीखें, आप हमें बताइए, रहनुमाई करिए कि होम स्कूलिंग की क्या क्या आइडियोलॉजी है? सबसे पहले तो ये टॉपिक मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब है उसकी वजह ये कि मैं 6 इयर्स से मैं होम स्कूलर हूँ हालांकि हम लोग ट्रेडिशनल स्कूलिंग के पढ़े हुए हैं मैं भी और आप भी और मेरे हस्बैंड भी एक्चुअली होम स्कूलिंग का अंदाज़ा मुझे था ही नहीं जब तक कि मैं आज से 6 साल पहले मैंने खुद इस चीज़ का इरादा नहीं किया और उस वक्त भी मेरे इर्द गिर्द इतने सारे लोग होम स्कूलिंग नहीं कर रहे थे पूरी कम्युनिटी में आप समझ लें कोई एक शख्स था जो होम स्कूलिंग कर रही थी वो खातून और उन्होंने भी मतलब बीच में छोड़ दिया और वापस बच्चों को स्कूल में डाला तो मैं मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये होम स्कूलिंग मैं कर रही हूँ और मेरे लिए मुझे बहुत मुफीद लगा और मुझे इसका बैकग्राउंड इसका ये क्यों है किस तरह से मैंने इसकी रिसर्च की और जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तो मेरी फैमिली लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छा था अलबत्ता मैं यहाँ पे पहले कह दूँ कि होम स्कूलिंग हर किसी के लिए नहीं होता सही। बिकॉज हमारे पास ये प्रिविलेज था कि आई एम अ स्टे एट होम मॉम मैं अपने बच्चों के साथ हर वक्त घर पे मौजूद थी मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि होम स्कूलर जो हैं वो पीएचडीज़ हों, डॉक्टरेट्स हों, मास्टर्स जिनका हो या हुँ, बैचलर्स जिनका हो, दे कैन बी ऑफ एनी क्लास मतलब कि किसी भी सोसाइटी की किसी भी क्लास से हो सकते हैं होम स्कूलर्स और किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते मतलब कि एजुकेशनली वो 5वीं जमात पास भी हो सकते हैं, 10वीं भी हो सकते हैं, 12वीं भी एंड फर्दर ऑन एंड फर्दर सो। हुँ, मैंने अपना जो ग्रेजुएशन अंडरग्रेड जो मैंने अपना जो बैचलर्स किया कंप्लीट रिसेंटली वो मैंने एजुकेशन में किया हुँ, हालांकि वो मैंने अपनी होम स्कूलिंग के बाद शुरू किया था और और वो इसलिए मैंने टीचिंग को लिया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं होम स्कूलर बनना चाह रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि बच्चों को टीच कैसे करना है अलबत्ता हुँ, उसने मेरे हराइजन्स खोल दिए मैं कहती हूँ होम स्कूलिंग ने मेरी पेरेंटिंग को बहुत खूबसूरत बनाया था अच्छा। तो ये तो मेरी अपनी बात हो गई कि मुझे होम स्कूलिंग क्यों पसंद चलिए है अच्छी और बात है कि आपका खुद का तजुर्बा है तो ज़ाहिर है कि एक होता है कि हम जो है थ्योरेटिकल बात करते हैं, एक है कि आपने प्रैक्टिकली खुद से एक्सपीरियंस किया है तो ज़ाहिर है कि आप हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकती हैं। अच्छा, क्या आइडियोलॉजी है? इसको क्या मतलब पीछे क्या वजह है? मैं अमेरिका की बात करती हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक यहाँ से है लेकिन अगर हम ओवरऑल भी देखें तो जैसे मैंने कहा कि मैंने अपनी थीसिस की अभी बहुत रिसेंटली मैंने थीसिस की वर्ल्ड वाइड और स्पेशली अमेरिका में कि हम मुसलमान होम स्कूलिंग क्यों करें बिकॉज मैं ऑफ कोर्स इस्लामिक यूनिवर्सिटी से कर रही थी तो मेरा ज़्यादा फोकस रहा मुस्लिम्स पे
اوور آل لیکن اگر دیکھا جائے تو جتنی ریسرچ ڈاکیومنٹڈ ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں اٹ کیم فرام ویسٹرن پیپل. اور ہوم اسکولنگ امریکہ میں 1970s میں ایز اے ہول نیو اسٹریم آئی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اس وقت جان ٹائلر گیرو ہیں اور ان کی طرف سے شروع ہوئی تھی, اور بھی لوگ تھے, اور وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگ بہت ڈسسیٹسفائڈ تھے کیونکہ ریلیجن, ایتھکس اور لوگوں کی اپنی سوچ جو تھی وہ اسکول کے سسٹم سے میچ نہیں کر رہی تھی. اب اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتے ہیں تو میں پہلے امریکہ کی بات کروں گی اور پھر میں اس کو دین سے ملا دیتی ہوں, دین کی ہسٹری سے ملا دیتی ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ ہمیشہ سے ہمارے دین میں تو علم اصحاب صفت اور مسجد النبوی سے تھے, تو ایک بالکل اسکولنگ سسٹم تو تھا, لیکن بے وہ شک اسکولنگ سسٹم تھاٹ آف مائنڈ کریٹیکل تھنکنگ کو اجاگر کرنے کے لیے تھا, وہ کنفارمٹی کے لیے نہیں تھا. اگر وہ کنفارمٹی کے لیے ہوتا تو ہمارے مختلف مذاہب نہ ہوتے, ہماری نمازوں کے مختلف طریقے, ہمارے حجاب کی انڈرسٹینڈنگ, ہماری قرآن کی تفسیر کی انڈرسٹینڈنگ, مطلب کہ کنفارمٹی نہیں تھی دین میں. دین میں کریٹیکل تھنکنگ تھی. اللہ اکبر. لیکن اسکولنگ سسٹم شروع ہوا ایک جرمن آئیڈیالوجی سے, اینڈ دس واز آفٹر دی انڈسٹریل ریولیوشن اسٹارٹیڈ, بیکاز جو دنیا کے بلینئرز اس وقت تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو فورس چاہیے انڈسٹری میں, کہاں سے لے کر آئیں, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم ایگریکلچرل تھے نا, ایک ایگریکلچرل چلتے آ رہے تھے, اور پھر جب مشینیں آ گئی, انڈسٹری آ گئی, تو ہمیں مرد اور عورتیں دونوں فیلڈ میں چاہیے تھے, رائٹ. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ ہمیں کنفارمٹی چاہیے, ایک طرح کی سوچ کے لوگ چاہیے. اور یہ جرمن سائیکالوجسٹ پرشیا سے کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ سوچ شروع ہوئی, اور انہوں نے پھر جو دنیا کے امیر ترین لوگ تھے جو کنٹرول کرتے تھے اکانومیز, ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا, it sounds as if it's a conspiracy theory, but it's not actually. All of this is from history and people will address to this. مطلب یہ well researched باتیں ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اچھا لوگوں کو ہم کیسے اپنی فیکٹریوں میں بھریں. ظاہر سی بات ہے اگر بچپن سے ایک سوچ کے ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر تو وہ کنفارم ہو جائیں گے. اور ورلڈ وار 2 کے بعد یہ تیزی سے اس چیز کو مطلب کہ بڑھایا گیا, اور حالانکہ اس سے پہلے بھی ہوتا تھا گاؤں میں یا چھوٹے چھوٹے قصبوں میں, ایک روم کا ایک اسکول ہوتا تھا, ٹیچر جو ہوتا تھا وہ لوکل ہی ہوتا تھا, کوئی پڑھا لکھا, اور وہ بچوں کو پڑھاتا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نہیں درخت کے نیچے بیٹھتے تھے, ماسٹر جی آتے تھے پڑھاتے تھے, سلیٹ وہ تھا. اٹ wasn't لیکن اگین دیٹ ایجوکیشن واز کہ آپ کی انیٹ ابیلٹیز کو نکھارا جائے. یہ نہیں کہا جاتا تھا جیسے کہ اب ہمارے سسٹم میں ہے کہ یہ کتاب ہے A to Z, اس کو رٹا لگاؤ. بے شک اور ہارورڈ کے جو اس وقت ڈین تھے, بیسکلی ہی واز آلسو اے سائنٹسٹ, اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ بات کہ ہم نے یہ سسٹم بنایا ہی اس لیے تھا اسکولنگ کا, اور اس کو ہم نے پش اس طرح سے کیا تھا. اور اسکولنگ سسٹم کو پش کیسے کیا جاتا ہے, ہم اچھے سٹیزن بنائیں, ہم سویلائزڈ سٹیزن بنائیں, ہم ان لوگوں کو آواز دیں, بچوں کی اپنی آواز ہونی چاہیے. لیکن جو چیز انہوں نے نہیں بتائی وہ یہی تھی کہ پھر ہم ان کو, جب ہم گریڈنگ سسٹم شروع کرتے ہیں نا تو بچپن سے ہی ہم بچوں کو جانچنا شروع کر دیتے ہیں. بیسکلی ریکارڈ ہوتا ہے نا, ہاں بیسک ریکارڈ ہوتا ہے, یہ فرسٹ اینڈ پوزیشن کے لوگ ہیں, ان کی یہ ابیلٹی ہے, پھر ان پہ اس طرح سے کام ہوتا ہے. جب اسکولز میں آپ مڈل گریڈ میں آتے ہو, 8th 9th 10th میں آتے ہو, تو آپ کو کیا پتا چلتا ہے, بچے جو اچھے اچیورز ہوتے ہیں ان کی آنر کلبز ہو جاتے ہیں, ان کو ایک الگ قسم کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, بیکاز دے آر گرومنگ یو دین ٹو بیکم CEOs اینڈ دین مینیجرز اینڈ دین ایگزیکٹو مینیجرز, اور پھر اس کے نیچے پھر جو دوسرے ورکرز ہیں, اور پھر جو بچے نہیں کر پاتے پھر وہ ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں. بالکل 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 ایسے ہی ہے. ایسے ہی بالکل یہ نظام جو ہے نا, بلکہ ارم صرف میں تو کہوں گی کہ یہ پوری دنیا ہی اسی کو فالو کر رہی ہے. کہ آپ دیکھیے کہ جو بچے کو وہ ایگزامینیشن ہوتا ہے, ان کا ایگزام لیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ اس کی گریڈنگ شروع ہو جاتی ہے, اور وہیں سے ڈویژن شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ بچہ جو ہے ایک عمر کا بچہ ایک کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کے ٹیلنٹ کے حساب سے جو ہے اس کو اسی طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. بالکل. اور یہ فرسٹریشن بڑھتی جاتی ہے. تو شروع میں سمجھا یہ گیا تھا یہاں پہ امریکہ میں کہ اس لیے ہوم اسکولرز آئے ہیں کیونکہ وہ ریلیجیس زیادہ ہیں, یا وہ ریجڈ زیادہ ہیں, یا وہ ایزی زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اور کرسچینٹی اور جو اسکول کا سسٹم تھا وہ مکس نہیں کر رہا تھا. لیکن جب زیادہ غور کیا گیا تو نہیں, لوگ اس لیے آئے کیونکہ they did not agree کہ ہم نے کنفرم نہیں کرنا, ہمارے بچوں کی ایبلٹی ماری جا رہی ہے. 70s میں جو اچھی بات امریکہ کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا.
ان کی हम्म پوری کی پوری جو فوکس تھی نا اس وقت ہوم اسکولرس کی اور جو ہوم اسکولنگ کے हम्म فاؤنڈرز تھے جنہوں نے یہ آواز اٹھائی, جنہوں نے یہ تحریک شروع کی, ان کا یہ हम्म تھا کہ ہم اس کو جتنی جلدی لیگلائز کر دیں گے, جتنی हम्म جلدی ہم گورنمنٹ کے کنٹرول سے اس کو نکال دیں گے, اتنی हम्म جلدی ہمارے بچے جو ہیں وہ ایزیلی کرٹیکل تھنکرز بن سکیں گے. اور हम्म اور امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں, اور 50 اسٹیٹس میں ہر اسٹیٹ میں ہوم اسکولنگ لیگل ہے. البتہ کچھ सही اسٹیٹس میں بالکل آزادی ہے کہ آپ جو مرضی بچوں کو پڑھاؤ, کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں. میں हम्म مذاق بھی کرتی ہوں, میں کہتی ہوں سبحان اللہ جس اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو بچوں کو پیچھے باہر کھیتی باڑی کرا دو اور لکھ دو کہ ہاں ہم نے پڑھا دیا تھا تو کافی ہے. لیکن کچھ اسٹیٹس میں, جیسے ہماری ساتھ والی اسٹیٹ ہے پینسلوینیا, دے آر لائک نہیں, آپ نے گھر پہ بچوں کو رکھنا ہے آپ رکھو, لیکن پڑھاؤ گے آپ وہی جو ہم آپ کو دے رہے ہیں پڑھانے کے ایک لیے. سیٹ سو کریکولم ہوگا شاید اس کے اکارڈنگلی. it's basically almost like بالکل schooling because they بالکل have to give tests, they have to give exams, they have to complete the textbooks. لیکن یہ ہے کہ گھر کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں تو پیرنٹس کے پاس اتنی اجازت داری ضرور ہے کہ پھر وہ دین پڑھانا چاہیں, کوئی اور سائنس پڑھانا چاہیں, بچے کا کوئی اور اسکل نکھارنا چاہیں, ان کو دوسرے کمپٹیشنز میں لے کر جانا چاہیں, تو they are not conformed to the school, they can do outside of the school. صحیح صحیح. اچھا یہاں پہ ایرن جی آپ نے بڑے ایک ابھی اپنے ہم نے جو کنورسیشن شروع کی اس میں شروع میں ہی آپ نے کہا کہ یہ ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. میرے ذہن میں بھی اسکول اگر ہوم اسکولنگ کی بات کروں تو میرا سب سے پہلا خوف یہ آئے گا کہ کیا جیسے اب میرے بچے کو آپ ایک میتھس کا ٹیچر جو ہے وہ ملا ہوا ہے, ایک انگلش کا ملا ہے, ایک سائنس کا ملا ہے, اگر میں ہوم اسکولنگ کراؤں تو ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم عمر کے ساتھ ہم نے اگر بے شک اسکولنگ پراپر کی ہے, ہم اسکول گئے ہیں اور وہاں سے ہم نے سیکھا ہے, لیکن عمر کے ساتھ بہت سی چیزیں پیچھے رہ گئی, بھول گئے, تو وہ دوبارہ سے ریوائز کر کے دوبارہ سے پڑھانا وہ مشکل ہے. اور کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جن کو وہ اپرچونیٹی ہی نہیں ملی, انہوں نے اس طرح کی تعلیم ہی نہیں حاصل کی. تو اس صورت میں بچوں کو یہاں پہ یو کے میں بھی جیسے کہ پیرنٹس کو یہ آپشن ہے کہ وہ ہوم اسکولنگ کرا سکتے ہیں, وہ کاؤنسل کو ڈکلیئر کرتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد وہ کرا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد وہی ہے کہ اگر ان کو کریکولم میں ظاہر انہوں نے بچے کو آگے بھی انہوں نے بچے کا فیوچر بھی دیکھنا ہے, اس کو جی سی ایس سی کروائیں گے یا اے لیولس کرائیں گے یا فردر یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں, تو ایک کریکولم کو کہیں نہ کہیں انہوں نے پڑھانا ہے, اس کو میچ کرنا ہے بچے کی قابلیت کو. تو وہ اس صورت میں بچے کو والدین کیسے پڑھائیں اگر ان کی اتنی تعلیم نہیں ہے یا ان کے پاس وہ اتنے فارچونیٹ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو کروا سکیں, تو اس صورت میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیے ہر بندے کی اپنی آئیڈیالوجی ہے کہ وہ ہوم اسکولنگ کرا کیوں رہا ہے. بہت سارے پیرنٹس آج ہوم اسکولنگ اس لیے کرا رہے ہیں کیونکہ ان کے بچے ADHD یا اسپیشل نیڈس کے ہیں. اٹس ناٹ ایون اباؤٹ ریلیجن. جب میں نے اپنا تھیسس کیا تھا شماما تو میں نے پتا کہ میرے دماغ میں یہ تھا کیونکہ میں نے ہوم اسکولنگ دین کی وجہ سے شروع کی تھی. میں چاہتی تھی اور میں یہ دیکھ رہی تھی ٹرینڈ کہ پبلک اسکولز میں بھیجو, اسلامک اسکولز میں بھیجو. مسئلہ یہ ہے کہ ایٹ سم اسٹیج بچوں کو یہ بارڈر لائن بھول جاتی ہے کہ سمعنا و اطعنا بھی ہے. بے ہم شک. کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اب بچے سمعنا اور اطعنا کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ رہے. اور مجھے خوف تھا کہ کسی اور کے سمجھانے سے پہلے یا دیر ہو جانے سے پہلے کم سے کم میں ان کو اس طرح کا مائنڈ سیٹ دے دوں. میں اور میرے شوہر دونوں, مطلب میں نے اکیلے کچھ بھی نہیں کیا, آف کورس ان کی سپورٹ تھی تو بے ہم یہ شک کر سکے. بے شک. تو کیا کہتے ہیں, لیکن میں نے جب تھیسس کیا, ریسرچ کی, تو میجورٹی ایون دا مسلمز یا نان مسلمز ہوم اسکولنگ صرف اور صرف اس لیے کرا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کو ایکسلریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اچھی یونیورسٹیز میں جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں بچے آرام سے ہائی اسکول پاس کر لیتے ہیں, 12ویں پاس کر لیتے ہیں, بے اور شک بے شک. وہ یونیورسٹیز مطلب 2 سال پہلے جا سکتے ہیں. اب کوئی پوچھے کیا جلدی کیا ہے, ایکچولی ایجوکیشن سسٹم نے بیسکلی ہماری چائلڈہڈ کو الانگیٹ کیا ہے. یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ ایون ویسٹ میں آج سے صرف 100 سال پہلے میکڈونلڈس کے اونر, راکفیلر سینٹر کے اونر اور دوسرے انڈسٹریز کے اونر جو تھے, وہ 14-15 سال کی عمر میں انہوں نے کمائیاں شروع کر دی تھی. 13-14 سال کی عمر میں بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی تھی, جو کہ اب ویسٹ میں فراؤنڈ اپون ہے, ایلیگل ایج ہے, لیکن شادیاں بھی ہو جاتی تھی ویسٹ میں. میں ایسٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں, جی جی مسلمانوں کی میں بات ہی نہیں کر رہی. سسٹم تھا بالکل. تو اور وہ انہوں نے اپنے امپائرز بھی کھڑے کیے. ان میں سے کسی نے ڈگری نہیں لی ہوئی تھی, صحیح. کسی کے پاس ڈگری نہیں تھی. جی کوئی جی مجھے کہ نہیں جی وہ تو وقت ہی مختلف تھے.
مختلف نہیں تھے، ذمہ داری اور انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ اللہ نے انسان کو قوت دی ہوئی. کیوں؟ اب اسی ایگزامپل کو آپ کمپیئر کرو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ میرا، ان کو کیوں ایک غزوہ کا کمانڈر بنا دیا تھا؟ he was only 17 but we as human beings have the capability، ہمارے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم 15 16 17 18 میں ہم لوگ میچور ہو جاتے ہیں. اس لیے تو اسلام میں ہے کہ پیورٹی کے بعد یو آر بیسکلی میچور. سائنس بتاتا ہے ہمیں کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ دی ایج آف 22 تک یا ایج آف 25 تک جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میں اسکلز نہیں ہوتے ڈیسیژن میکنگ کے، یا ہم اس کو ریڈائریکٹ نہیں کر سکتے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، جن پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے یا ہم فارچونیٹ انف نہیں ہے، اگین وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کرنا کیوں چاہ رہے ہیں. صحیح. جب وہ یہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ ہم کرنا کیوں چاہ رہے ہیں تو پھر وہ بہت ریسورسفل ہوتے ہیں. اچھا، ہوم اسکولنگ کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے نا، آپ کے پاس کمیونٹی ہوتی ہے. اگر آپ اکیلے ہو تو آپ کے پاس آن لائن کمیونٹی ہو جائے گی، انٹرنیٹ تو فری ہے. اگر آپ کے پاس آن لائن کمیونٹی نہیں ہے تو آپ کے پاس آن گراؤنڈ کمیونٹی ہو جائے گی. آج میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی، میں اپنے بچوں کو، لیکن یہ میں بات کروں گی ضرور کہ آپ نے یہ بات ضرور کی تھی کہ if they cannot afford، if they cannot afford then there are public libraries, then there are community members جو فی سبیل اللہ بھی پڑھا دیتے ہیں. ایسے نیٹ ورکس بھی ہیں جہاں پہ ٹیچرز ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ. فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ رسک مینجمنٹ میں ہے، انالیٹکس میں ہے، ٹھیک ہے، وہ فائنانسز سکھا سکتے ہیں. اگر ہم اپنی مسجد میں ہی ویکلی یا منتھلی دو کلاسز رکھ لیں فائنانس سکھانے کے اپنے بچوں کو، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ پر ہم ایسے سوچتے نہیں نا، کیونکہ اٹ ریکوائرز سو مچ آف یور ری ڈائریکشن کہ میں اپنے ٹائم میں سے انکمفرٹیبل ہو کے فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی بچوں کو ایٹ دی ایج آف 10 11 12 13 میں فائنانسز سکھانے. لیکن آپ نے سوچا کہ اگر وہ 12 13 14 والے بچے کو فائنانسز کی، انکم ٹیکس کی، سیونگز کی، انٹرسٹ کی سمجھ آ جائے، وہ بچہ کتنی جلدی کتنے اچھے ڈیسیژنز لے سکے گا جب اس نے لونز لینے ہوں گے، جب وہ حلال اور حرام کے چکروں میں پھنس کے، مطلب کہ ایک زندگی ہماری گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ربا کیا ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا آنیسٹلی، کیونکہ ہماری قرآنک تو اسٹڈیز تھی نہیں، تو مطلب کہ تفسیر وغیرہ تو بہت بعد میں ہم نے پڑھی. تو these are all the reasons. There is a mix of reasons, but at the end of the day، جیسے آپ نے کہا کہ علم ویل راؤنڈیڈ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ہمارے بچوں کا رائٹ ہے اور ہمارا اپنا رائٹ ہے کہ ہم اسے صحیح طرح سے حاصل کریں اور اپنائیں اور سیکھیں. بالکل. جیسے دیکھیں اسکول کا جو سسٹم ہے وہاں پہ وہ کیونکہ ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے اور ہمارے اگر ملکوں میں چلے جائیں تو ہم وہ اتنا کتابوں کو بلکہ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لٹرلی ان کو میمورائز کر لیتے ہیں، رٹے لگا لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، ایگزام دے دیتے ہیں، فارغ. لیکن یہاں پہ ویسٹ میں زیادہ ماڈرن طریقہ ہے، آبزرویشنس آتی ہیں، اس میں ریسرچز بھی آتی ہیں، بچوں کو یہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ایک سیٹ کریکولم ہوتا ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ واقعی ریسورسز اویلیبل ہیں، کیونکہ اب تو ظاہر ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں، ایک کلک پہ سب کچھ مل جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کمیونٹی جیسے آپ نے بتایا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. اسکول میں جو ہے وہ یہاں پہ خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ دینی معاملات میں جیسے بچے اسکول بھی جو جاتے ہیں نارملی، جو یہاں کے ہماری کمیونٹی کے بچے اسکول بھی جاتے ہیں، پھر اس کے شام کے ٹائم کا یا اسکول سے جب بچے آتے ہیں وہ پھر دینی تعلیم بچوں کو والدین اس میں دیتی ہیں. تو یہ جو اسکولنگ ہوتی ہے، ہوم اسکولنگ ہوتی ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہوں گے کہ فلاں ٹائم جو ہے اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ ہے، پھر اس میں تربیہ بھی بیچ میں آتی ہوگی. کیا ہوتا ہوگا، کس طرح کا پیٹرن بنتا ہوگا؟ ہر گھرانے کا ایک مختلف ہوتا ہوگا، لیکن دیکھیں اگر ہم تربیہ کی بات کریں تو آف کورس کچھ میں نے جیسے کہا، میری ذہن میں یہ تھا کہ ہم مسلمان اسلامک اسٹڈیز اور قرآن اور حدیث اور فقہ سائنسز کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی نہیں دے رہے. ایکچولی میجورٹی ایگزیکٹلی وہی اسکول پیٹرن لے رہے ہیں. آف کورس اس میں ٹائم کی لینینسی ہوتی ہے، اس میں ہم بچے جلدی کام کر لیتے ہیں، اس میں بچے زیادہ کام کرتے ہیں یا تھوڑا کام کرتے ہیں، ڈپینڈ نہیں. لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ گھر کے ماحول میں ہوتے ہیں. اور
پیرنٹس اگر کچھ سکھانا چاہیں تو سکھا سکتے ہیں, ہوں حفظ کرانا چاہیں تو حفظ کرا سکتے ہیں, کوئی فقہ سکھانا چاہیں, کوئی حدیث سائنسز سکھانا چاہیں, آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ الازہر کے ٹیچرز جو ہیں آپ ہائر کر سکتے ہو آن لائن, آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کسی بھی یونیورسٹی کے پروفیسر, ٹیچر, ٹیوٹر کو ہائر کر سکتے ہو, اور اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز آن یو کہ آپ کروانا کیا چاہتے ہو, آپ کس طرح کی ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہو. بالکل. انفارچونیٹلی اسلامک ایجوکیشن اینڈ اسلامسائزیشن آف ایجوکیشن دو مختلف چیزیں ہیں, دو مختلف چیزیں. اب آپ مجھے کہو کہ ہماری بکس میں, اور آپ بھی جانتے ہو شمامہ, ایولیوشن کے ٹاپک پر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں جو ایولیوشن میں بلیو نہیں رکھتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو پورا ایولیوشن کا پورشن پڑھاتے ہی نہیں ہے, پڑھاتے ہی نہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر بندر سے انسان بن گیا, یہی ہے نا. اور اس تھیوری کو پڑھاتے ہی نہیں, کرسچنز اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے, جوز ہوم اسکولر اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے. ہمارے مسلمانوں سے پوچھو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور بچے جو ہیں وہ میں چونکہ میں ہماری پہلے بات ہو چکی ہے کہ میں یوتھ سانوں کی بات نہیں کر رہی, that's a wrong statement, لیکن when parents are oblivious of the fact کہ بچوں کو اسکول میں پڑھایا کیا جا رہا ہے. میں ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھاؤں گی اس کے بعد. مجھے بہت کلیئرلی یاد ہے, ماشاءاللہ وہ بچی 13-14 سال کی تھی. آف کورس شی واز ان پبلک اسکولنگ سسٹم, اس کو قرآن نہیں آتا تھا, نماز نہیں آتی تھی, چلو وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. جب میں نے کہا کہ ایولیوشن دین سے نہیں ہے تو اس نے حیران ہو کے میری شکل دیکھنی شروع کر دی. کہتی ہے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ایولیوشن دین سے نہیں ہے. میں نے کہا تو تمہیں کیا لگتا ہے ہم پہلے بندر تھے؟ تو کہتی کتاب تو یہی کہتی ہے. میں نے کہا قرآن تو یہ نہیں کہتا. تو کہتی قرآن پتہ نہیں کس نے لکھا تھا, یہ تو سائنٹسٹ نے لکھا تھا. نہیں بالکل, نالج پہ جو ہے نا تھوڑا سا وہ وہی بات ہے کہ ہم خود سے اگر پوری طرح سے نالج نہیں, اس پہ کوئی گرپ نہیں ہوگی اگر, تو ہم اپنے بچوں کو کیسے دیں گے. اور بڑی اس میں ہی میں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ایک پیرنٹ جو ہے وہ خود بھی ایک رول ماڈل اپنا پلے کر سکتا ہے. اگر ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو ساتھ ظاہر پڑھائی کر رہا ہے, پھر اس کے بعد وہ نماز کی بریک آ گئی ہے, پھر اس کے بعد کھانے کا ٹائم ایک پنکچویلٹی کے ساتھ ہو گیا, فری لیبر مل جاتا ہے آپ کو شمامہ, فری لیبر مل جاتا ہے. میری لانڈری بچے کرتے ہیں, گھر کی صفائی بھی وہ کر لیتے ہیں, برتن بھی وہ دھو 6 سالوں کی. یہ تو دیکھیں یہ یہ لائف کام تو سکلز ہے اسکول نا, میں بھی ہوتا ہے. آپ جب ایک ٹائڈی اپ ٹائم ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نے جب کلاس میں آپ نے پڑھ لیا ہے تو پھر بچوں کو کیونکہ مینرز سکھانا ہوتا ہے, تو اسکول میں بھی یہی ہوتا ہے کہ چلیں اب آپ اپنے ڈیسک کو ٹائڈی کر لیں, آپ اپنے, یہ تو اچھی بات ہے. مطلب میں سمجھتی ہوں اگر پیرنٹس بھی گھر میں کرا رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. نہیں شمامہ, اسکول میں تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مارکس کٹیں گے یا ٹیچر ڈانٹیں گے یا ہمیں شرمندہ کیا جائے گا. گھر میں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہمارا گھر. لائف اسکل ہے. دیکھیں آپ نے بچوں کو اکثر کہتے ہوئے سنو گا, مائی روم, مائی بک, مائی بیگ, دس از مائن, ڈونٹ ٹچ دس, دس از مائن, دس از مائن. گھر میں کوئی مائن نہیں ہوتا بھائی, گھر میں دس از آورز. کسی اور نے بھی گند مچایا, بیٹا یو نو صفائی نصف ایمان ہے, اٹھاؤ اس کو. یو کی ناٹ کال اپ آن somebody else. اینڈ واش روم کلین کرنے کی چلو ایگزامپل لے لیتے ہیں, یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ جی صرف جو ماں ہے یا جو صرف جو ایک بچہ ہے اسی نے واش روم کلین کرنا ہے نا, جتنی دفعہ واش روم جاتے ہو یوز کرو, کلین کرو اس کو. صحیح, مطلب یہ کامن سینس باتیں ہیں. اس میں پھر انسان یہ جو مائے کا جو کانسیپٹ ہے نا, اگر ہم چاہیں تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس بات پہ عمل کر رہا ہوتا, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی لائف سکلز ہیں جو انسان کو بعد میں زندگی میں تنگ نہیں کرتی. آپ کھڑے ہاتھ باندھ کے دیکھتے نہیں رہتے کہ او اچھا اگر میں کہیں سائن اپ کروں گا تو پھر میں کمیونٹی کلین کروں گا, اگر میں کہیں سائن اپ کروں گا, اگر مجھے آورز چاہیے ہوں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں سوشل کاز کے لیے کام کر رہا ہوں. صحیح, بے دین نے شک, ہمیں کہیں نہیں کہا کہ سوشل کاز کے لیے دکھا کے کام کرو. دین نے بالکل کہا ہے بالکل کہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. صحیح. سروس جو ہے ایمان کا حصہ, اور سروس گھر کے اندر سے شروع ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ سروس باہر کرتے ہیں, بالکل گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم پیار سے بات بھی نہیں کرنا پسند صحیح فرماتے ہیں. صحیح, تو بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہوم اسکولرز جو ہیں وہ بہت محبت پیار بھرے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں, اور کہیں کی بھی ریسرچ اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے گا, ایمپتھی اور کمپیشن ان میں زیادہ ہوتا ہے. اور جو ایک چیز میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو مائنڈ سیٹ کی وار چل رہی ہے نا, ازمز کی جو وار چل رہی ہے, جی جی فیمنزم, لبرلزم, ایتھیزم, یہ جو ازمز کی وار چل رہی ہے, یہ اسکولز میں, آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں یہ پریویل کر رہی ہے. کتنی مزے کی بات ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کی ڈگریز بڑھتی چلی جاتی ہیں, ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سے ایمان کا موجودہ چل رہا ہے, ان کو سکھایا کیا جاتا ہے کہ لاجیکل بات کرو. ہاں صحیح, بالکل بالکل آپ دین نے صحیح, ہمیں شروع سے سکھایا کہ لاجیکل بات کرو, لیکن اپنی باؤنڈریز انڈرسٹینڈ کرو کہ انسان کو عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. بہت ساری چیزوں کے ہمیں جواب نہیں ملیں گے اور نہ ملنے کے لیے ہیں اس دنیا میں. سمعنا و اطعنا
بھی زندگی کا ایک رول ہے. بالکل تو بالکل بالکل دیکھیے ارم یہ بھی ہمیں ہم ناظرین بھی ظاہر ہے کہ اس سے اتفاق کریں گے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں دین کی اور دین کی تعلیم کی تو اس میں صرف دینی نہیں ہے، اس میں دنیاوی بھی ہے. وہ سارا ایک اوور آل پیک ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے، جس کو ہمیں عمل کرنا ہے، جس پہ ہمیں جینا ہے، جس پہ ہمیں اتفاق کرنا اور فخر کرنا ہے. کیونکہ ہمیں دین نے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ معاشرہ بھی سکھایا ہے کہ معاشرے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے تعلیم. اب یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تعلیم سے سائنس نے اتنی ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ حاصل کی ہے. تو ضرور یہ ضروری مطلب ہم اس پروگرام کو بڑے دلچسپ موضوع کے ساتھ آئے ہیں. ہم پروگرام کو دیکھتے رہیے، ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی میں ایک بار پھر آپ کی میزبان شمامہ لطیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم بڑی خوبصورت بہت ہی انفارمیٹیو ٹاپک کو لے کر آئے ہیں. ہمارے ساتھ ارم بنت صفیہ جی موجود ہیں. ارم ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہوم اسکولنگ کی کیا آئیڈیالوجی ہمیں بتایا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے. ہم اس پہ بات کر رہے تھے، ہماری بریک پہ چلے گئے. ناظرین آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اسکرین پہ ٹیلی فون نمبر آ رہا ہوگا، کال کیجئے، اپنا کوئی آئیڈیا شیئر کیجئے، کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں. جی ارم. الحمد للہ. تو ٹاپک کو کنٹینیو رکھتے ہیں شمامہ. جی جی بالکل. میں چاہ رہی تھی ہمیں بتائیے کہ مینجمنٹ جو ہے، ٹائم مینجمنٹ بچوں کے ساتھ وہ کیسے کیا جائے. اگر ہم گھر میں پڑھاتے ہیں، اکثر پیرنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کروں گی، کہ اگر ہم گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وقت کی پابندی جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے، زیادہ وہ چیلنجنگ ہو جاتی ہے. تو وہ اگر ہوم اسکولنگ کی بات آ جائے تو ظاہر ہے کہ آپ نے پوری ذمہ داری خود ہی سے ہی اٹھا لی ہے، تو وہ کیسے اس کو مینج کیا جاتا ہے؟ ہوم اسکولنگ اگر آپ نے چھوٹے بچوں کے شروع کیا تو اس میں کچھ چیزیں جو اپنے پیرنٹس سے پریپیئر کرنی ہے، یعنی کہ جیسے ہوتا نہیں کہ ڈی اسکولنگ سب سے پہلی چیز ہے. کیونکہ میں اور آپ اسکول سسٹم کے لوگ ہیں. ہماری گھنٹی بجتی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو گھنٹی بجتی تھی تو پتہ چلتا تھا اسکول کے گیٹس بند ہو گئے، کلاسوں میں چلے جانا ہے. گھنٹی بجتی تھی تو ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانا ہے. گھنٹی تو کہیں پہ بج نہیں رہی ہے تو دماغ ہر وقت بجا، گھنٹی دماغ کے اندر ہر وقت بج رہی ہے. اس پروسیس کو کام ڈاؤن کرنا، بیکاز ہوم اسکولنگ جو ہے نا ایک اوور اینکشس پیرنٹ نہیں کر سکتا. بہت جلدی بہت اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنے لگ جاتا ہے اور فلاپ ہو جاتا ہے. مطلب انسان خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاپ ہو گیا. میری پیرنٹس سے اکثر یہ درخواست ہے کہ جب آپ ہوم اسکولنگ کرتے ہو نا تو پلیز اپنے آپ کو پہلے ڈی اسکول کیا کرو. اور 6 مہینے وہ جو فرسٹ ایئر آف ہوم اسکولنگ کا نا، اس میں آپ نے ڈی اسکولنگ کرنی ہے. بہت ریلیکس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک جو ایک ریجڈ سسٹم ہوتا ہے، 40-45 منٹس کی کلاس ہوتی ہے، اور وہ ہر سبجیکٹ جو ہوتا ہے آپ نے پڑھانا ہے، اور وہ بچے نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے out of the window. That's not going to happen. Especially اگر بچے 3, 4, 5, 6, 7 سے لے کے 11, 12 سال کے ہیں. That's not going to happen. بالکل. ہونے کیا لگا ہے؟ ہونے یہ لگا ہے کہ ایز اے وومن، ایز اے مدر، اگر آپ اکیلے ہو اور آپ کے اسپاؤس جو ہیں وہ گھر سے باہر کما رہے ہیں، اور آپ اکیلے ہو اور آپ نے اپنی کمیونٹی نہیں فارم کی ہوئی، آپ کے پاس 3-4 ہوم اسکولرز نہیں ہیں آلریڈی، تو گھر میں کھانا پکانا سب سے پہلی ذمہ داری. تو ویکینڈ پہ یو آر گوئنگ ٹو میک فوڈ، اینڈ یو آر گوئنگ ٹو میک فوڈ فار بیچرس. یہ ہے کیونکہ یہ نقلیں ختم ہو جائیں گے کہ جی پھلکا گرم گرم اسی وقت پکے گا تو پھر اس کے بعد ہم کھائیں گے، کیونکہ جو شروع کا سال ہے آپ وہ پھلکے نہیں بنا سکیں گے honestly. اینڈ اور لانڈری کس طرح سے کرنی ہے، تو ہر چیز آرگنائزیشن پر پڑ جاتی ہے. پروڈکٹیوٹی سے زیادہ اٹس آرگنائزیشن. اور اگر آرگنائزیشن پہلے سے ہو، روٹین اسکیڈول ہماری اپنی گھر کو سنبھالنے کی ہو، بچوں کو نہیں، تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. کیونکہ پھر بچوں کو اٹھایا، ناشتہ واشتہ کیا، ان کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے دیا، پھر اس کے بعد قرآن شروع کیا. آپ اپنی نماز کے ارد گرد، اپنی صلاح ٹائم کے ارد گرد اپنی روٹینز رکھو. یعنی کہ اگر ہم کچھ مدرز ہیں وہ ارلی رائزرز ہیں، یا ان کے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی ضرورت ہے کہ وہ صبح 5 بجے اٹھ جائیں. ان کے پاس یہ لگژری نہیں ہے کہ وہ 10 بجے تک سو ہی رہیں، رائٹ. تو اگین آپ صبح پہلے اٹھ کے رات کو جلدی سو گئے، جو کہ ماؤں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بیکاز مائیں کہتی ہیں سارے دن کے بعد مجھے اب تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم ملا، اب میں اسکرول ڈاؤن کر لوں، اسکرین دیکھ لوں، میں کچھ مووی دیکھ لوں، میں کچھ اور پڑھ لوں. یہ ساری چیزیں ہماری انسانی مطلب ہم سوچتے ہیں، لیکن نہیں، پھر آپ نے اپنے آپ کو پرنسپلڈ بنانا ہے. میں اس لیے میں نے کہا تھا ہوم اسکولنگ جو ہے نا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹرائل اینڈ ایرر کے ساتھ ہمیں اپنے نا طریقے پتہ چل جاتے ہیں. کوئی ایک کاپی پیسٹ سسٹم نہیں ہے. آپ کے بچوں کی طبیعت، آپ کے بچوں کا مزاج، آپ کا اپنا مزاج، آپ کے گھر کا ماحول، آپ
किस तरह से रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करते हो, आप कितने आवर्स बच्चों को बाहर खेलने देना चाहते हो, या आपने कितनी एक्टिविटीज वीक में, कितनी एक्टिविटीज आपने घर से बाहर रखी हुई हैं। अगर आपने होम स्कूल कोऑप उसको कहते हैं, जहाँ पे 5 6 10 15 फैमिलीज जो हैं वो एक जगह पे जाती हैं, एक घर एक बिल्डिंग में जाती हैं, और वहाँ पे सर्टन टीचर्स जो होते हैं, सर्टन मदर्स जो होती हैं, वो सर्टन सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। मैं अगर अपनी स्टोरी की बात करूँ, तो जब मैंने शुरू किया तो आई वाज़न्ट अलोन, आई वी वर 3 वुमेन। हम्म। मुझे इस्लामिक स्टडीज और क्या कहते हैं, इस तरह के एथिक स्टडीज और बच्चों को ट्रिप्स पे लेके जाना मेरे लिए बहुत आसान था, मैंने वो उठा लिया। एक खातून थी, उनको साइंस और मैथ पढ़ाना उनके लिए आसान था, उन्होंने वो उठा लिया। और जो एक थी, उनको अरबी आती थी और उनको मैथ अच्छा आता था, तो उन्होंने हम्म। एक सेक्शन ऑफ बच्चे जो छोटे बच्चे थे उनको, और मैंने प्री स्कूलर्स को, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग प्री स्कूल बच्चों की हुई है, 3 से लेके 5 सही। साल तक के बच्चों की। तो हम्म। हम मिलके अपने अपने बच्चों को बांट लेते थे, और हम इस हम्म। तरह से करते थे, तो बर्डन एक भी नहीं पड़ा। और फिर हम खाने का क्या करते थे, लंच टाइम का हम क्या करते थे कि हमने दिन रखे हुए थे कि ये हम्म। दिन इरम ने लंच करवाना, ये दिन इसने, ये दिन इसने। तो हम्म। वो भी हमारे लिए वो शुरू में जिम्मेदारी भी बढ़ गई। ओवरवेलमिंग था, लेकिन बिल्कुल। आसान हो गया था। सो यू हैव टू सी कि व्हाट सूट्स यू, और इसको 6 महीने से 1 साल देने की जरूरत है। देयर हम्म। इज नो परफेक्ट सिस्टम। मैं अब बता रही हूँ, जब मैंने 6 साल पहले शुरू किया तो मेरे तीनों बच्चे छोटे थे, अब हम्म। माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चे जवान हैं। हम्म। अब मैं अगर उनको कहूँ कि मैं उनको सोने देती हूँ, हम्म। मुझे पता है कि स्पेशली टीनेज इयर्स में बच्चे जरा जैसे छोटे बच्चे क्रैंकी होते हैं और उनको नैप्स की जरूरत होती है, वैसे बड़े बच्चे भी क्रैंकी होते हैं। और हाँ, नमाज के लिए उठे हैं, नमाज के बाद अगर वो सोना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई रिजीम सही। नहीं है कि मतलब कि स्कूल बस के लिए तो खड़े हो जाओ, वरना तो स्कूल बस मिस हो जाएगी, और हम्म। फिर स्कूल हम्म। बस में सोते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है। हम्म। तो फिर उसके बाद 10 11 बजे तक अगर रूटीन शुरू हो रही है तो कोई बात नहीं, 5 6 बजे तक फिर शाम के चले रूटीन। अगर हम्म। हमने सुबह 8 बजे रूटीन शुरू कर लिया तो हम 2 बजे फारग हैं बाद, और सही। छोटे बच्चों की माएँ तो 12 बजे भी फारग हैं। अब 12 बजे फारग हो गए, अब क्या करें? खेलो, खेलो, हम्म। ढेर सारा खेलो। खेलो, उनके साथ बुक रीडिंग की मौका मिलता है, उनके साथ आउटडोर्स जाने का मौका मिलता है, उनके साथ किसी और किस्म की एक्टिविटी करने का मौका मिलता है। मैंने सीखा कि होम जी स्कूलिंग जी। में मुझे जी जी। मेरे बच्चों की समझ आ गई, सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह। इरम एक सो कॉल भी दीज़ वर ले द लेंगे हम डिफरेंट साथ रूटीन्स। साथ। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। कॉल आई है? जी अस्सलाम Walaikum, वालेकुम। Walaikum Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, ladies? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम ब्रदर, खुश आमदीद हमारे शो में। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. I just want to say the lady with the yellow scarf, most inspirational. What a wonderful smile. To be honest, my wife's gone away for the last 4 weeks, and I personally, I'm 52, and I don't even know how to switch the laundry on. I've never done the laundry. So, you're very wise. You're very wise, very, lovely smile, very knowledgeable, and keep the good work up. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग हियर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। हमारे नाज़रीन जब फ़ोन करते हैं तो ज़रा एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, खुशी होती है कि वो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमारे साथ इंटरेस्ट ले रहे हैं, शामिल हैं हमारे साथ। अच्छा इरम, मेरा यहाँ पे सवाल है कि बड़ा आपने ये अच्छा कहा कि क्योंकि बच्चे को आप खुद से उनकी एज के हिसाब से भी उनकी नीड पूरी कर सकते हैं, जिसमें आपने जैसे कहा कि बाकी बच्चा जो है वो 9 बजे 8 बजे जो है बस का इंतजार नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता है। तो टाइम को मैनेज करना भी जाहिर है कि वो वक्त के साथ उसको आ ही जाता है। तो ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च है, फिर उसके बाद तजुर्बा है, किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करता है, इसके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे आप बता रही हैं, तो अगर बच्चा कोई करिकुलम में, फॉर एग्जांपल एक मैंने बड़ी अच्छी एक साइकोलॉजिस्ट की एक माइकल हॉल्ज समथिंग नाम था उनका उनका मैंने पढ़ा कि वो कहते हैं कि एक उन्होंने एक बच्चे को किताब और जो है ना पेंसिल के साथ छोड़ दिया। तो वो जो है वो बच्चा जो है वो लिखने के बजाय उसने पहले अपने वालिद को देखा, बाहर ऑब्जर्व किया, और उसके वालिद जो हैं वो ट्रक ड्राइवर थे, और फिर उसके साथ उसके टॉयज भी रख दिए। तो उसने किताब और पेंसिल को उठाने के बजाय उस ट्रक को चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपने घर में ये माहौल देखा कि उसके वालिद जो हैं वो ट्रक चलाते हैं और जाहिर है उनका इंटरेस्ट यही है, उनका काम यही है। तो वो बच्चा जो है उसी हिसाब से उस बच्चे ने उसी चीज को ऑब्जर्व किया और उसी को फॉलो किया। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो जाहिर है कि अगर आप घर में रहते हैं और खुला माहौल मिलता है, तो वो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस तरह से बच्चे को। अगर कोई टॉपिक थ्रो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम नेशनल करिकुलम में बच्चों को कुछ, जाहिर है कि हमने उसको भी मीट करना है घर में अगर पढ़ा भी रहे हैं, तो वो उसकी ऑब्जर्वेशन, जैसे टीचर्स के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज भी होते हैं,
تو ہم جب اس کو گھر میں پڑھائیں گے تو کیا وہ ریسورسز بھی اسی طرح سے جیسے آپ نے بتایا کہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے اور فرینڈس کے ساتھ مل کے کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی انڈیویجول ہے تو وہ ریسرچ کر کے وہ کر لے. وہ ریسرچ کر کے کر لیں، آن لائن کلاسز ڈھونڈ لیں، لائبریریز ہیں. میں مانتی ہوں اس بات کو کہ مجھے یہاں پہ ہوم اسکولنگ اس لیے آسان لگی کیونکہ یہاں پہ ایک ریسورس ہے، یہاں پہ علم کی قدر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، جہاں پہ آپ اور جہاں پہ میں ہوں نا، یہاں پہ علم کی قدر کی جاتی ہے. انہوں نے لائبریریز، پبلک لائبریریز کھولی ہوئی ہیں، صحیح، کتابیں آپ جس ڈائریکشن میں چلے جاؤ آپ کو اس لحاظ کی کتابیں مل جائیں گی. بے شک. رائٹ، جہاں پہ ریسورسز کم ہے نا وہاں پہ ہوم اسکولنگ واقعی میں مشکل ہے. اس لیے میں بہت احترام کے ساتھ ان لوگوں کی بات سے اگری کرتی ہوں جو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے، ہوم اسکولنگ از ناٹ فار اس. لیکن فار می لیونگ ان دا فرسٹ ورلڈ کنٹری جہاں پہ ریسورسز ہیں، جہاں پہ ٹائم ہے، جہاں پہ میرے پاس کیپیبلٹی، کیپیسٹی، صحت ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک عمر تک ایک ڈائریکشن دے سکوں، وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ بیڑا اٹھا لینا چاہیے. ہم پیرنٹس بنے کس لیے ہیں؟ صحیح. اچھا ایسا کوئی واقع، کوئی ایسے ڈرا بیکس بتائیے ہمیں کہ اگر ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں تو پھر کیا اس کا ڈرا بیک ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا ڈراپ ہے آپ نے گھر پہ بٹھا لیا بچے کو، اس کو میتھ آتا ہے کہ نہیں آتا، مطلب بیٹا ادھر میں ٹیسٹ تو آ کے اور اگر بچہ ٹیسٹ میں فیل ہو جائے تو صحیح. بہت بہت زیادہ شرمندگی کا یوں احساس ہو رہا تھا. لیکن آپ اس وقت آپ نے تو مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے ہوم اسکولنگ کے بارے میں بات کروں. ناظرین نے چوز کیا کہ وہ مجھ سے میری بات سننا چاہتے ہیں تو وہ سن رہے ہیں. لیکن جس کو نہیں سمجھ یا جو اس کو چیلنج کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بچے کو کیوں نہیں آ رہا، مطلب 7th گریڈ کے بچے کو 7th گریڈ کا میتھس نہیں آ رہا، آپ فلاپ ہو. اور یہ ٹینشن ایکچوئل ہے، یہ فیل، یہ محسوس ہوتی ہے. لیکن جو ہوم اسکولرز ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اس کو ابھی نہیں نا سمجھ آ رہا لیکن میں اس کو آہستہ آہستہ پڑھا رہی ہوں تو اسے کبھی نہ کبھی ضرور سمجھ آ جائے گا. ایک جو مجھے سب سے بہترین چیز لگی نا وہ مجھے یہ پتا کہ میں نا ٹائم کی قید سے آزاد ہو گئی جب میں نے ہوم اسکولنگ شروع کی. میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ایگزامز ہو رہے ہیں اور جلدی جلدی کرو، اور میرے بچوں نے 2 کلاسز ایک سال میں پڑھ لی، مجھے پتا بھی نہیں چلا. مطلب اور پھر کچھ سبجیکٹس میں 2 سال ہو گئے وہ ایک کلاس بھی نہیں پاس ہو سکی ہم سے. میں یہ بھی ضرور کہوں گی اٹس ناٹ کہ اٹس آلویز گوئنگ ٹو بی ایزی، اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ ایٹ آل ایزی، لیکن اٹس اے پروسیس. اور جس کو ٹھہر کے صبر کے ساتھ اس پروسیس کے ساتھ چلنا آ جائے گرتے پڑتے کامیاب ہے. اور ڈرا بیک یہی ہے کہ ہم گھنٹی سسٹم کے لوگ ہیں کہ ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہے، ہم بہت جلدی اینکشیس ہو جاتے ہیں، ہمیں سپورٹ نہ ملے تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو بالکل سپورٹ اور توکل اللہ اور کڑی انتھک محنت، ان 3 چیزوں کے بغیر یہ آسان نہیں ہے. صحیح. اچھا جب یہ بچے جو ہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے ان کو GCSE کروا لیا گھر میں، انہوں نے A لیولز بھی کر لیا، لیکن جب انہیں یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، یونیورسٹی بھی ویسے تو پرائیویٹ ہوتی ہیں، ڈگریز لی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ کوئی بچہ چاہتا ہے کہ ہاں اب میرا بچہ اس قابل ہے کہ اس کو چیلنجنگ اسٹڈیز میں جانا ہے، فار ایگزامپل اس کو میڈیکل سائنس پڑھنا ہے، اس کو سائیکالوجسٹ بننا چاہتا ہے، ڈینٹسٹ بننا چاہتا ہے، انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے اس کو یونیورسٹی جانا ہے، تو وہاں پہ جا کے اس کو انوائرمنٹ میں کافی ڈفرینس نہیں محسوس ہوتا ہے کیونکہ گھر میں تو اس نے بہت ریلیکسنگ ماحول میں پڑھ لیا ہے. آپ نے اس کو گھر میں نہیں رکھا 24 گھنٹے. مزے کی بات یہ کہ دیکھیں جی میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ ہمارے پاس ریسورسز بہت ہیں. آپ ان کو لائبریریز بھی لے کے جا رہے ہو، آپ ان کو میوزیمز بھی لے کے جا رہے ہو، آپ ان کو لوکل کمپٹیشنز میں بھی ڈال رہے ہو. آپ نے اگر نیٹ ورکنگ کی ہے تو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. میں عروج سمین ہے پاکستان میں، کراچی میں ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کروائی ہے. ان کا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ کا تھا. ان کے بچے پاکستان میں رہتے ہوئے امریکن انٹرنیشنل سائنس ایگزیبیشن میں فرسٹ اور سیکنڈ پرائز لے کر آئے ہیں، فرسٹ پرائز لے کر آئے ہیں. کیسے ہوا یہ؟ ان بچوں نے انٹریکٹ کیا، یونیورسلی بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا. پوری دنیا کے بچے اس کمپٹیشن میں شامل تھے، ان کی ٹیمز بنی اینڈ دے ڈیڈ اٹ. دس از دا بیوٹی آف دا ٹائم. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ وقت بہت خراب ہے لیکن سب کچھ خراب نہیں ہے، یہ ہمارے پر ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں اچھا بچوں کا اگر سوشل نہیں ہے تو وہ کس طرح سے. میرے بچے چرچ میں بھی جاتے ہیں، میرے بچے مسجد میں بھی جاتے ہیں، میرے بچے فوڈ شیلٹرز میں بھی جاتے ہیں، مختلف بھانت کی طرح سے لوگوں سے بات چیت بھی ہوتی ہے، ہم کمیونٹی سروس بھی کرتے ہیں. آگے چل کے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے میں چاہوں گی کہ یہ انٹرنشپس کریں، اپرینٹنسز ہوں تاکہ یونیورسٹی میں جانے کے لیے
چاہیے ہوتا ہے نا ریڈی ہو یونیورسٹی میں جائیں صرف وہ. ریزلٹ کارڈ پہ تو آپ کو لیتے نہیں ہیں. اب اسکالرشپس تو آپ کو ملتی ہیں کہ بھئی آپ نے خدمت خلق کتنی کی یا آپ نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بے شک. کتنی کر لی. بالکل اور کچھ بالکل بچے اسپورٹس میں بہت اچھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کلبس ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ آپ صحیح. اپنے بچوں کو ان کلبس میں ڈالو, ان پریکٹسز میں ڈالو, وہ کوچز ان کے لیے ڈھونڈو. سو یہ ہمیشہ سے ہے. صرف وہی بات ہے کہ جب ہم سسٹم میں آ گئے تو ہم بھول گئے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ تھیں چیزیں پہلے تھیں. اب تھوڑا تھوڑا ہم پھر واپس آ رہے ہیں اس سوچ کی طرف. بالکل. اچھا یہ بڑی جو ہے نا آپ نے بڑی موٹیویشنل بات کہی ہے, میں کہوں گی, کیونکہ ابھی جیسے کہ ہمارے یہاں ابھی 2-4 دن پہلے ہی سے کہہ لیں, اسی ہفتے سے جو ہے وہ بچوں کے اسکول کے لیے ایز ہوا ہے, لاک ڈاؤن ایز ہوا ہے, اور بچے پیرنٹس جو ہیں وہ انہوں نے اپنے بچوں کو واپس اسکول میں بھیجا ہے. تو میں نے مختلف پیرنٹس سے مختلف اوپینینس ملی, جن میں سے ایسے میجورٹی تھے جو کہ کہتے تھے کہ چلیں اچھا ہو گیا, اسکول کھل گیا اور بچے جو ہے بیک ٹو روٹین ہو گئے ہیں, اور بچے گھر پہ شرارت کر رہے ہیں اور بچے ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں. لیکن یہ واقعی آپ نے جو بات بتائی ہے, بچے بیسیکلی ہماری اپنی ذمہ داری ہیں, یعنی ہم اس کو خوش دلی سے اٹھائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہی بچے کے ساتھ وہ رزلٹ آئے گا. تو اس ذمہ داری کو کس طرح سے نبھانا ہے, ظاہر ہے کہ ابھی تو وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ اپرچونیٹیز نہیں تھی, باہر وہ نہیں لیجر کلبس میں جا سکتے ہیں یا جیمز میں یا دوسری ایکٹیویٹیز میں, لیکن گھر میں ہی رہتے ہوئے ہم جو ہیں ان کو کس طرح سے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں, ان کو ڈیوائسز فری کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ واقعی بڑا اچھا ہے. اچھا مجھے ہمارے ناظرین, ظاہر ہے کہ آپ ماشاء اللہ یو آر انٹو اٹ, آپ خود سے ہی کر رہی ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں, ہمیں بتائیے اس کا ریزلٹس کیسا آیا, آپ نے جو اپنے ارد گرد دیکھا, کیا کوئی سکسیسفل اسٹوری ہے یا کوئی ریزلٹ اس طرح سے جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ہیں بہت ساری سکسیسفل سٹوریز ہیں. اچھا ایک میں پیرنٹ کی بات بتاتی ہوں, مسلمان ہے, ٹھیک ہے, یہ مسلم مدرس کی میں بات بتاتی ہوں. ظاہر سی بات ہے, بینگ اے مسلم میرے لیے یہ زیادہ ضروری تھا کہ بھائی جو یہاں پہ رہتے ہوئے مسلم پیرنٹس نے اگر یہ کیا ہے کام تو ان کے ریزلٹس کیا ہیں. تو ایک مدر کی میں آپ کو اسٹوری اٹھا کے بتاتی ہوں, کیونکہ میری اسٹوری ابھی ختم نہیں ہوئی. میرے بچے ابھی صرف 9th 7th اور 5th میں ہیں, تو میرے آج سے مزید 6 سال بعد پھر پوچھیں گے کیا کیا آپ نے, ٹھیک ہے. تو ان کی اسٹوری میں لیتی ہوں, بڑی انسپریشنل تھی, اور اس طرح کی بہت ساری مائیں ہیں, لیکن ان کی اسپیسیفکلی اس کی وجہ یہ ہے, ان کے تھے 3 بچے, چار بچے, ٹھیک ہے. اور ان کی جو پہلی بچی تھی نا, وہ بہت ایکیڈمک تھی, اس کو اسکول کی کتابیں پڑھنا, اسکول کا ٹیسٹ دینا, ایگزام میں فرسٹ آنا اس کو بہت پسند تھا. مام کو اس کا سمجھ آ گیا, ماں کو سمجھ آئی کہ یہ میری بچی جو نا اس دماغ کی ہے, سو دے ایکسلریٹڈ ہر ان دیٹ. جو سیکنڈ نمبر والی تھی نا, اب یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس پہلا ماڈل ہوتا ہے نا بچے کا, تو آپ سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے, مطلب مجھے پتا چل گیا اب سارے ماڈل میں نے ایسے ہی چلانے ہیں, لیکن نہیں, اللہ کہتے ہیں نہیں, یہ ماڈل الگ ہے, یہ اس کے ساتھ آپ کی کوشش ڈفرینٹ ہے. ان کی وہ جو بچی تھی نا, وہ لیسٹ ایکیڈمک تھی, اس کو نہیں تھا انٹرسٹ. اینڈ دین دا مدر ہیڈ ٹو سٹ ڈاؤن. پہلے تو وہ بہت روئی دھوئی کہ او مائی گاڈ, لیکن میں اسکول نہیں بھیجنا, میں کیا کروں. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سیکھا کہ میری بچی کا لرننگ اسٹائل کیا ہے. اس بچی نے کالج جانے سے پہلے کتابیں لکھ کے آتھر کر کے مارکیٹ میں بیچ دی. شی از ناؤ اے ریناؤنڈ آتھر اینڈ گوئنگ فار ہر انڈر گریڈ ڈگری. مطلب کہ یونیورسٹیز میں وہ لیکچر دیتی ہے, کلاسز دیتی ہے ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کو, حالانکہ اس نے خود ابھی ڈگری نہیں لی ہوئی, کیونکہ اس کی پیرنٹ کو پتا چل گیا تھا کہ میری بچی میں یہ خدا داد صلاحیت ہے. اور انہوں نے پھر اس کو اس طرف فوکس کیا, اور انہوں نے اس بات کا ویٹ نہیں کیا کہ اس کو یونیورسٹی کوئی ڈگری دے گی تو پھر میں کہوں گی ہاں بیٹا اب تم کتاب لکھو. ان کو پتا چل گیا میری بچی کو لکھنے کا ہے, اللہ نے اسے ایک انیٹ صلاحیت دی ہے, لکھو بیٹا تم لکھو. اس کو میتھ کے لیے, سائنس کے لیے نہیں. اچھا ان کا جو تیسرا والا بچہ تھا, وہ جو تھا وہ گھر کی چھت پہ چڑھ جاتا تھا اور اسپیس شپ بنانے لگتا تھا, اور اوپر سے نیچے چھلانگ لگانے لگتا تھا, اور الیکٹریکل نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, انجینئرنگ کی طرح کی چیزیں, نیچے اوپر کیسے لٹکنا ہے, نیچے کیسے آنا, گریوٹی کیسے کام کر رہی ہے. کہتی ہے وہ اکثر مجھے لگتا تھا کہ بس آج یہ گیا تو آج یہ گیا. لیکن آج وہ بچہ ٹیکساس میں کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں نہ صرف انجینئرنگ پڑھ رہا ہے, بلکہ اپنی کمیونٹی میں ڈفرینٹ مساجد کے جو آن لائن پروگرامس ہیں ان کو بھی رن کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہی از اے اسپیکر, ہی از اے ٹیکنیکل انجینئر بیہائنڈ دی اسکرین. سبحان اللہ, you learn. اب میں نے کہا نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ فطرتاً جلد باز ہے, مجھے ابھی ریزلٹ چاہیے. پلس انٹرنیٹ کی ایج میں ہمیں ابھی ریزلٹ چاہیے, مطلب کہ 3 سیکنڈ میں اگر کچھ ڈاؤن لوڈ نہیں نہ ہو رہا تو ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ ریفریش کرو, ڈسکنیکٹ کر کے کنیکٹ کرو, کچھ مسئلہ ہوگا. بالکل ایسے ہی, ہم ہیومنز ایسے نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک اور مام تھی, وہ افریقن امریکن تھی, اور ایکچولی کافی سارے افریقن امریکنز جو ہیں, مسلم افریقن امریکنز,
وہ بہت اچھے ہوم اسکولرس ہیں, بہت اچھے, ان کی بڑی اسٹرانگ کمیونٹیز ہیں, کیونکہ ایک افریقن امریکن ہونے کی وجہ سے ان کو ایز اے سیکنڈ کلاس سٹیزن لیا جاتا تھا. ان کے علاقوں کے اسکولز اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے, اور پھر اگر وہ مسلم اینڈ افریقن امریکن ہیں تو ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اپنا آپ کو منوانے کی. میں نے ایک موم دیکھی, ان کی بچی MIT میں گئی, all the way home school, and once she finished her 12th from home, she was selected at MIT, one of the most prestigious universities in the world. ٹھیک ہے, اسی طرح سے رائٹرز ہیں, authors ہیں, entrepreneurs ہیں, اپنے businesses شروع کیے ان بچوں نے. by the age of like 20 they were already earning their livelihood, شادیاں کر لیں, گھر ہیں, میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, مطلب اگین وہی بات ہے کہ کوشش ہماری, دعا اللہ سے, اور رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. بالکل. اور ارب یہاں پہ بالکل مزید بلکہ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی ایک صلاحیت دی ہے. اس صلاحیت کو ہم سمجھ لیں, اگر اپنے آپ کو اسٹڈی کر لیں, اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے, تو میرے خیال سے اس کو اچیو کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. جیسے بڑی خوبصورت بات, بڑی اچھی, مجھے بہت پسند آئی یہ مثال کہ جس بچی نے ابھی ڈگری نہیں لی, جسے سو کالڈ ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کیا ہوگا, وہ بچی رائٹر بن گئی کیونکہ وہ ایک کریٹو رائٹر تھی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی. اور وہ انجینئرنگ کرنے والا بچہ, ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں, اگر ایک نارمل پیرنٹ کہیں گے آج کل کے دور کے کہ بچہ بدتمیز ہے, چھلانگے مار رہا ہے, اسے کوئی ڈسپلن نہیں ہے, یہ تو بہت ہی ہائپر بچہ ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. لیکن اس کا آپ دیکھیے کہ اس کو اگر بچے کو اس کو روم ملا تو اس نے جو ہے اپنے اس صلاحیت کو منوا لیا, اس کو کر کے بتا دیا کہ ہاں میرے اندر کیا, اندر سے جو اسکلز تھی وہ یہ ہے, ماشاءاللہ. اور اسی طرح آپ نے بڑے خوبصورت بتایا کہ جو بچی پڑھنے والی تھی وہ یقیناً اس کا تو ہم لوگ تو سیٹ پیٹرن پڑھتے ہیں نا, ہمیں لگتا ہے پڑھنے والا بچہ ہی کامیاب ہے, ظاہر ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے, اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے. اور کچھ تعلیم ہوتی ہے جس میں زیادہ آبزرویشن, زیادہ ریسرچ ہے, زیادہ اسٹڈی ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اسی طرح سے ادا کیا جائے. تو یہاں پہ میں بس ایک میرا سوال ہے کہ اگر کوئی پیرنٹ جو ویسے تو ماشاءاللہ ہم نے پورا ہر طرف ہی ٹچ کر لیا, ہر پوائنٹ کو ٹچ کر لیا ہے. آج کل کے دور میں پیرنٹ جو ہیں وہ ایک جو دنیاوی دوڑ ہے, ایک ریس جو لگی ہوئی ہے, اس میں وہ بہت زیادہ ڈر گئے. وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچے کو گھر میں بٹھا لیتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے پتہ نہیں کیا, وہ اس کی طرف سے وہ اپنی طرف سے اس کو سب کچھ دے سکیں گے کہ نہیں, یعنی ایک مکمل انسان بنا سکیں گے نہیں, جس میں اس میں تعلیم بھی ہے, تربیت بھی ہے, اور اس میں ڈسپلن بھی ہے, مینرز بھی ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو میں نے کہا چلے آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کیا, ان کو کیسا حوصلہ دیں گی آپ؟ سوال ہے, میرا ایک سوال ہے جی. کیا اسکول وہاں جانے والے بچوں کے پاس مینرز اور تعلیم اور دین کی تعلیم اور ساری سمجھ ہوتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے بالکل. یہ جو خوف ہے نا, یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم کنڈیشنڈ ہیں, ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اسی طرح سے تیراکی کرو گے تو ڈوبو گے نہیں, ورنہ ڈوب جاؤ گے. یہ ہے ہمارا مسئلہ کہ ہم نے خود سے سوچنا ہے کہ کیا یہ سچ ہے. کر کے تو دیکھیں, 2 سیکنڈ نہیں 2 سال زندگی کے کر کے تو دیکھیں. بچوں کے مینرز کا لوگوں کو پرابلم ہے, بچوں کے دین کا لوگوں کو پرابلم ہے, سیکشوالٹی کا پرابلم ہے, جو بچوں کو فورسفلی سکھایا جا رہا ہے, جو اخلاقیات فورسفلی ان کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہیں. بچے انیٹلی اس طرح سے پیدا نہیں ہوتے ہیں, بے شک, لیکن جو یہ کہاں سے آ رہی ہے, گھر والے یہ گھر میں بیٹھ کے بچے پیرنٹس پڑھا رہے ہیں نہیں نا, یہ باہر ہی بچے جا رہے ہیں تو باہر سے پڑھ کر آ رہے ہیں, رائٹ. تو ایک دفعہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچو تو صحیح کہ ہم نے جن کے حوالے کر دیا ہے اپنے بچوں کو, وہ سارے غلط نہیں ہو سکتے, لیکن کیا وہ سارے صحیح ہیں؟ اور اگر 100 گھر ہیں اور 100 گھروں میں ایک ہی مسئلہ ہے اور ایک ہی تھیم ہے, اور وہ 100 گھر کے بچے جو ہیں وہ اسی ایک اسکول میں جا رہے ہیں, تو رک کے سوچو مسئلہ ہے کہاں. کیا وہ پیرنٹس سارے کے سارے غلط ہیں؟ بالکل نہیں, بالکل بہت ہی خوبصورت آپ نے ایک موٹیویشن والی بات کہی ہے کہ واقعی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے
آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, ہماری اپنی ذمہ داری ہے, ہمارا بچہ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہمیں اس کے پیدائش کے فوراً بعد ہی ہمیں دے دی ہے. یعنی کہ پہلے تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہی بچہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اس کی تعلیم, ہم اس کو کس طرح سے تربیت دیتے ہیں, ہم اس کو کیسے تیار کرتے ہیں اس دنیا میں کامیاب بننے کے لیے. اور کامیاب بننے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی معاملات ہی کو لیں, ہم دینی معاملات کو بھی لیں گے, اور دینی معاملات کو لیں گے تو دنیاوی بھی دور نہیں جانے والا, کیونکہ دین نے ہمیں سب کچھ سکھایا, ہمیں سب کچھ بتایا ہے. ہمیں عمل کرنا ہے, ہمیں اس کو ڈٹ کے عمل کرنا ہے, بلکہ کہوں گی میں ہمیں اس سے ڈرنا نہیں ہے. ہمیں سسٹم کے ساتھ, ہم سسٹم کا حصہ ہے, ہم سسٹم کو لے کے چلیں گے, لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ اپنے بچے کی ذمہ داری کو خود اٹھائیں گے, نہ کہ ہم کسی کے حوالے کر دیں, چاہے وہ سسٹم ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ ہم جواب دہ ہیں آخرت میں بھی, اس دنیا میں بھی. ہمارا بچہ اگر اچھا عکس بنے گا تو ہم اس پہ پراؤڈ ہوں گے, اور یقیناً بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.